अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हफ्तावार प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां, जिसके अंदर मुल्क भर से मुख्तलिफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ़ मज़हबी शख्सियात, मारूफ़ आलिम दीन, मज़हबी स्कॉलर्स आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई करते हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है। चूँकि 25 दिसंबर क्रिसमस डे जो पूरी दुनिया के अंदर एक मखसूस तबका जिनको अक़लियत बरादरी के नाम से याद किया जाता है, वो बड़े ज़ोर और शोर से इस दिन को मनाते हैं। उनका हक़ है, मनाना चाहिए, मनाएं। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि बहुत सारे मुसलमान दोस्त भाई, बहुत सारे इदारे अक़लियत बरादरी के साथ ऐसे तरीक़े से शमूलियत कर जाते हैं, उनकी खुशी में इस तरह साथ खड़े हो जाते हैं या उनके अक़ायद और मज़हब को न चाहते हुए गैर महसूस तरीक़े से इख्तियार कर जाते हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान को अपने ईमान की फ़िक्र पड़ जाती है और इंसान लाइल्म होता है उस वक्त कि जब वो उनके साथ किसी ऐसे मसले के अंदर अपने आप को उलझा लेता है कि शायद उसका अपना ईमान महफूज न रह सके। चूँकि दीन इस्लाम एक कामिल, अकमल और मुकम्मल दीन है। बहसीयत मुसलमान यकीनन आप जानते होंगे कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। इसके अलावा कोई दीन जो कामिल भी हो, अकमल भी हो, मुकम्मल भी हो और बिलखुसूस अल्लाह का पसंदीदा हो, वो कोई और नहीं है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर आगे चल के बातें होंगी। मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, एक बड़े ही इल्मी घराने से, बड़े ही मोतबर घराने से, मोतबर मैंने बड़ा लफ्ज़ इसलिए बोला है कि जिनको कुरान और हदीस की असनाद के ऊपर, सनद के ऊपर, उसकी तहकीक के ऊपर पूरा अबूर हासिल है और जिन्होंने इधर से उधर से पकड़ के मिंबर महराब पे कभी अपना टाइम पास नहीं किया, टू द पॉइंट क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बात को, अल्फाज को मिन्नोअन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम वक़्त कोशा हैं। वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई मिंबर और महराब हो, या चाहे किसी बड़े जालिम जाबिर का दरबार ही क्यों ना हो, वहाँ भी इनकी ज़ुबान के ऊपर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल होती है जो होनी चाहिए। मेरी मुराद हाफिज़ अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह, जो माशाअल्लाह यंग भी हैं, जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं और खूबसीरत भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपने दीन की समझ बूझ अता की है और ये शायद उसी हदीस का नतीजा है कि जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसको अपने दीन की समझ अता करता है। और जो आज जवानी के अय्याम में अपने आप को दीन की तरफ माइल कर लेता है, यकीनन कल क़यामत के दिन अर्श के साए का भी मुस्तहिक है। तो नाज़रीन, आज सबसे पहला सवाल अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी हाफिज़ अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह को अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहने के बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे जो मनाया जाता है, इसकी तारीख़ी और शरई हैसियत क्या है? हमारे नाज़रीन को उससे आगाह कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कारी उमर फ़ारूक साहब, आपने मुझे ख़यालात के इज़हार का मौका दिया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है क्रिसमस की शरई और तारीख़ी हैसियत का, तो तारीख़ी एतबार से देखें तो तकरीबन चौथी सदी तक इसका इस तरह वजूद हमें नज़र नहीं आता। चौथी सदी के बाद फिर अगरचे मुख्तलिफ आ रहा है इस हवाले से भी, लेकिन चौथी सदी के बाद ही इसका आगाज़ हुआ। और ये दो अल्फाज का मजमूआ है, एक तो क्रिस्ट है और दूसरा मास।
دونوں الفاظ سے پھر کرسمس بن گیا۔ تو کرسمس اصل میں جب شروع ہوا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو منانا ان کا مقصد تھا، اور اس کو شروع میں انتہائی سادہ انداز میں منایا گیا۔ اس میں صرف پادری صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی تعلیمات یا ان کی شکل و صورت یا ان کے مناقب فضائل کے بارے میں ان کے اوصاف جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس میں دیگر بدعات جو ہیں وہ آتی چلی گئیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کرسمس میں کیا ہر خرابی دنیا کی اس میں وہ سمٹ آئی ہے، اخلاقی حوالے سے بھی اور مالی حوالے سے بھی، ہر طرح کی۔ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی بدعت شروع ہوتی ہے، کوئی برا کام شروع ہوتا ہے چھوٹے پیمانے پہ، پھر آہستہ آہستہ پھر شیطان اس میں اور لوگوں کو الجھاتا ہے، ملوث کرتا ہے، اور پھر اس کا حجم اور اس کی حیت و کیفیت جو ہے نا وہ بدلتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ جہاں تک شرعی حیثیت کا سوال ہے تو ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت ہمیں اس حوالے سے کیا گائیڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ 5 اولو العزم جو پیغمبر ہیں نا، جی ان میں سے ایک نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مخاطب فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم رسول صبر کرتے رہے آپ بھی اس طرح صبر کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 4 جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کی طرح صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان میں سے صبر وہ جو آزمائشیں، پریشانیاں، یعنی انبیاء پر بھی یہ چیزیں بالکل بہت زیادہ پریشانیاں آئیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اللہ کے قریب کوئی بندہ ہوتا ہے اتنی آزمائش زیادہ آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انبیاء کی سیرت پر چل کر صبر کرنے کا حکم ہو، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی، یعنی بہت بڑی شخصیت ہیں اسلام کی نظر میں بھی، قرآن کی نظر میں بھی، شریعت کی نظر میں بھی۔ تو ان کے بارے میں جتنی بھی ایسی تعلیمات تھیں وہ قرآن و سنت نے ہمیں دے دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان کے فضائل، ان کے معجزوں کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں تو تفصیل کے ساتھ موجود ہے، دیگر صورتوں میں بھی موجود ہے۔ تو اگر ایسا کوئی ان کے پیدائش کے موقع پر دن منانے کا کوئی سلسلہ ہوتا اور یہ کوئی اچھا سلسلہ ہوتا تو یقیناً اسلام اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے کہ تم بھی اس خوشی میں، اس نیکی میں بڑھ کر حصہ لو۔ جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لے جا کر دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دن نجات دی تھی، تو اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ روزہ رکھا تھا تو یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، یہودیوں تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، لہٰذا ان کی خوشی میں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے روزہ میں بھی رکھوں گا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے 10 محرم کا روزہ فرض رہا، بعد میں مستحب ہو گیا کیونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو چکے تھے۔ تو یہ ایک سیرت ایسی تھی موسیٰ علیہ السلام کی جو کہ واقعی ان سے ثابت تھی اور شریعت کو مطلوب تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کروا دیا اور اس امت میں بھی چلا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ ان کا ایسا طریقہ ہے یا ان کے حوالے سے ایسا طریقہ ہے جو کہ اچھا ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف صحابہ کرام کو ترغیب دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرسمس مناتے، یا پھر کم از کم اس دور میں بھی تو عیسائی تھے، بالکل ایسے، تو ان کو منانے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے اگر وہ اس دور میں مناتے تھے تو۔ اچھا شیخ، یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ لے تمام مسلمانوں سے بلکہ انسانوں سے وعدہ لیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بھی وعدہ لیا تھا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنوا بہ ولا تنصرونہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی، جو تبلیغ تھی ان کی، کیا اس کے اندر یہ چیز شامل تھی، اور وہ کیا تھی؟ دیکھیں بڑے واضح طور پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ الجمعہ میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ میں باقاعدہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ بتایا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، اور احمد کا لفظ جو ہے نا سریانی عبرانی زبان میں وہ آج بھی بعض نسخوں میں موجود ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتوں کو بتایا تھا اس وعدے کے مطابق، جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات تھیں قرآن و سنت میں محفوظ ہیں، حتیٰ کہ ان کا حلیہ بھی محفوظ ہے کہ ان کے بال گھنگریالے، یعنی تھوڑے سے گھنگریالے، نہ زیادہ گھنگریالے نہ زیادہ سیدھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کا رنگ جو سرخی مائل وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ان کی سیرت وہ عیسائیوں کے پاس اس طرح محفوظ نہیں ہے، اس طرح اتھینٹک سورس سے جس طرح مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی ہمارے صحیح بخاری میں محفوظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ چوری کر رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم چوری کر رہے ہو، اور اس نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تھا وہ کام کرتے ہوئے۔ تو جب اس نے قسم اٹھا لی نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، یعنی میری آنکھوں نے ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، اور میں اللہ کی قسم پہ ایمان لے آتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات تھی تو وہ محفوظ ہو کر ہم تک پہنچی۔ بڑی بات۔ اگر اس طرح کا کوئی طریقہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں ہوتا، یا بعد میں یہ طریقہ اپنانا اچھا ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس طریقے کو اپناتے اور امت کو بتاتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوم پیدائش کے موقع پر اس طرح خوشی منانا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جائز ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو بالاولیٰ ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ مسلمان بھی تو کرتے ہیں نا، میلاد النبی کے حوالے سے کرتے ہیں، بعض انبیاء کو چھوڑ کے بعض جو بزرگ ہیں ان کی یوم پیدائش بلکہ ان کی سالانہ جو ہے عرس کے نام پہ بھی ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ضرور بتائیے گا کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیے، کسی نبی یا کسی بزرگ یا کسی کے بھی یوم ولادت کو منانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر یہ شرعاً درست ہوتا تو بالاولیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منایا جاتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے، یہ صحابہ کرام، پھر اس کے بعد پھر تابعین، ائمہ دین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کوئی بھی ایک نام بھی آپ کو نہیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منانے کے حوالے سے قائل ہو۔ بلکہ ائمہ دین میں تو دیکھ لیں اتنا زیادہ اختلاف ہے یوم پیدائش کے حوالے سے۔ اگر یہ کوئی منانے کا دن ہوتا جس طرح ہم عید مناتے ہیں، تو کبھی بھی کسی کا اختلاف نہیں ہوا کہ یکم شوال کو عید الفطر ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ چاند دیکھنے میں تو ہو جاتا ہے لیکن تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو وہ تاریخ مسلمانوں کو کیسے بھولتی، جبکہ بڑے بڑے علماء اس میں مختلف ہیں، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہر مکتبہ فکر کے نزدیک پیران پیر انہیں کہا جاتا ہے، اور وہ یقیناً اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 10 محرم ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر یہ دن ملایا جاتا تھا اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مناتے تھے تو کس دن مناتے تھے؟ وہ تو پھر 10 محرم کو مناتے۔ یعنی مسلمانوں میں یہ چیز محفوظ ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس چیز کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں شریعت کے ساتھ یا کوئی نیک عمل کے ساتھ، ورنہ یہ دن محفوظ بھی ہوتا اور اس کو منایا بھی جاتا۔ اس قدر اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت میں، حتیٰ کہ یوم وفات میں بھی اگرچہ تھوڑا ہے لیکن اختلاف موجود ہے۔ تو یوم پیدائش میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے کہ اس میں اگر کوئی شرعی معاملہ ہوتا تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی۔ اچھا شیخ، یہاں پہ یہ بتائیے گا، یہ جو لفظ آتا ہے ڈے منانا، وہ کرسمس ہے یا کائی ڈے ہے یا برتھ ڈے ہے، یہ منانا اور سیلیبریٹ کرنا، جو گھر میں بچوں کی وہ کیک کاٹا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، وہ اس کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خوشی تو منانا جائز ہے، خوشی تو منانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ممانت کہاں پہ ہے؟ مماثلت جو ہے وہ جو کہہ لے کہ بدعت یا غنا والا جو زمرہ ہے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کوئی عام ڈے منانا، جی، اور ایک ہے برتھ ڈے منانا۔ 2 چیزیں ہیں۔ یوم پیدائش منانا یہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ اب جو یوم پیدائش مناتا ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے مذہبی معاملے میں، اور یہ مشابہت صرف مذہبی معاملے میں ہوتی ہے۔ باقی آپ مطلب برگر ہم کھا لیتے ہیں اگرچہ انگریزوں نے بنایا ہو، ڈبل روٹی ہم کھا سکتے ہیں، لباس ہم پہن سکتے ہیں، جب تک کہ وہ شریعت کے کسی ضابطے کے خلاف نہ ہو، چاہے وہ عیسائیوں نے یہودیوں نے بنایا ہو۔ یہ جو مشابہت سے منع کیا گیا ہے وہ مذہبی معاملات میں مشابہت، جو ان کے مذہبی شعار ہیں، جیسے کہ ان کی تہوار ہیں، ان کی عیدیں ہیں، یہ ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان میں ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کا اپنا ایک اسلامی تشخص ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے نا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ یہود جو ہے نا وہ 2 دن مناتے تھے سال میں، تو اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کے بدلے میں مسلمانوں کو 2 عیدیں دے دی. آپ نے فرمایا کہ فقط ابدلکم اللہ رب العزت تمہارے لیے بدلے میں 2 دن دے دیے ہیں. ان 2 دنوں کے بدلے میں وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لہٰذا پیدائش کے موقع پر اس طرح کا اہتمام کرنا، برتھ ڈے منانا، یہ عیسائیوں کی مذہبی مشابہت ہو جاتی ہے، یہ منع ہے. باقی ہم اگر مثلا قائد ڈے کوئی مناتا ہے یا ملک کے حوالے سے آج ہم 14 اگست مناتا ہے، وہ تو سرے سے اس میں شامل ہی نہیں ہوتے. یعنی اس میں کسی جس مسئلے کا نیکی اور بدی کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اس طریقے سے اس کو منایا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ میں عرض کروں، اصل میں اس میں یہ ہے کہ جس مسئلے میں کسی غیر مسلم سے مذہبی مشابہت نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. برتھ ڈے میں چونکہ مذہبی مشابہت ہے، یہ شروع ہی انہوں نے کیا. اس سے پہلے برتھ ڈے کا کوئی تصور نہیں اس دنیا میں. انہوں نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا شروع کیا. یعنی یوم پیدائش کو منانا عیسائیوں کا ایجاد کردہ مذہبی تہوار ہے. وہ کوئی بھی منائے، وہ کوئی بھی منائے، کسی بھی طرح منائے. تو ہمارے ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو منانے کا سلسلہ ہے، یہ بھی دراصل عیسائیوں کی مشابہت ہے. اور آج دیکھیں وہی لوگ بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی پیچھے جو ہیپی کرسمس اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا، وہ ان ساری چیزوں کے تانے بانے ملتے ہیں. جی ٹھیک ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسیحی برادری ہے، ان کی خوشیوں میں شمولیت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، اقلیتیں جو بھی ہوں مسلمان معاشرے میں بسنے والی، آپ ان کی شادی میں، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں شرکت کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے. ان کی ایک تو اسلام کی طرف میلان کا یہ سبب بنتا ہے نا، ان سے میل جول. ان کو کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ ان کے مددگار بن جائیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک راستہ بن جاتا ہے ان کے اسلام سے متعارف ہونے کا، کہ مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیں اسلام کے قریب ہونا چاہیے. اسی طرح ان کی شادی ہے تو اس میں بھی آپ شرکت کریں، جب تک کہ ان کا وہ معاملہ جس میں وہ جو وہ کر رہے ہیں، جس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا جس تقریب کا وہ انعقاد کر رہے ہیں، وہ اسلام کے اصولوں کے منافی نہ ہو. جب تک اب ظاہر ہے کہ ان کی مذہبی عیدیں ہیں تو وہ اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو ان کے بدلے میں مسلمانوں کو یہ دے دی 2 عیدیں. تو ان کی مذہبی عید یا تہوار میں شرکت کرنا تو منع ہے، کیونکہ ان کے مذہبی تہوار ان کے عقائد کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ عیسیٰ وہ برتھ ڈے جب مناتے ہیں یا کرسمس مناتے ہیں تو پیچھے ان کے ایک تصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں. کبھی مطلب عقیدہ تثلیث جو ہے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں. سب میں یہ چیز کامن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الوہیت میں کم از کم حصے دار ضرور. کبھی تو وہ کہتے ہیں وہی الہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ 3 میں سے ایک ہیں. وہ 3 کون ہیں؟ باپ، بیٹا، روح القدس. اور کبھی کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور مریم کنواری. یہ اس طرح ان کا مختلف تعبیرات ہیں، لیکن سب میں یہ بات مشترک ہے کہ الوہیت میں وہ حصے دار بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. اب ان کا جو کرسمس منانا ہے وہ اس عقیدے سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں اور پھر ان کی پیدائش بھی ہوئی ہے. وہ اگرچہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ الہ ہو کر پیدا کیسے ہو سکتا ہے کوئی، لیکن جو یہ تو چونکہ مسلمانوں میں بہت ساری باتیں ایسی در آئی ہیں، مثلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونا، یا آپ کے بہت سارے ایسے معاملات کے دعوے دار ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلو ہے انبیاء کی شان میں. تو اس کے باوجود وہ بھی مانتے ہیں اور پھر میلاد بھی مناتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے بھی میلاد بھی منایا اور ساتھ میں الوہیت کا دعویٰ بھی کیا. آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کرسمس کیا ہے، تو وہ ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ بیان کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم ان کی پیدائش کے دن پہ خوشی منا رہے ہیں. کیا ان کی اس خوشی کے دن ان کو مسیحی برادری کو یا مسیحی بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارکباد کہنا شرعی نقطہ نظر سے درست ہے یا کہ غلط ہے؟ دیکھیے، جہاں پہلی بات تو یہ برادری کا جو لفظ ہے نا، اگر تو اس معنی میں ہے کہ عیسائی برادری یعنی عیسائی لوگ وہ ایک برادری ہے نا، ایک دین ایک ملت پہ ہیں تو برادری ہیں، یہ تو ٹھیک. اگر ہم انہیں اپنی برادری کہیں تو یہ درست نہیں. مسلمان آپس میں بھائی بھائی، یہ بھائی چارہ جو ہے یہ مومنوں کا، انما المؤمنون اخوۃ، قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. اس کا مطلب جو مومن نہیں ہیں وہ بھائی نہیں ہیں، چاہے وہ سگا بھائی بھی ہو، وہ اسلامی بھائی چارے سے باہر ہو جاتا ہے. مسیحی برادری ہم اس معنی میں کہیں گے کہ مسیحی لوگوں کا جو ایک معاشرہ ہے، ان کو مبارکباد دینا ان کے کسی تہوار پہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ ناجائز ہے اگر ان کا مذہبی تہوار ہے. اگر ان کی شادی ہے تو آپ مبارک دے سکتے ہیں، آپ کی بیٹی کی شادی آپ کو مبارک، یعنی اللہ اس میں برکت کرے، یہ معنی ہوتا ہے نا.
آپ کا یہ مطلب آپ نے مکان بنا لیا ہے تو اللہ آپ کو اس میں برکت دے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں مبارک ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے شرک اور کفر میں برکت ہو؟ یہ تو یعنی شرعاً انتہائی ممنوع ہے، انتہائی ممنوع ہے، اور علماء نے بالاتفاق اس پر لکھا، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم عیسائیوں یا یہودیوں یا کسی بھی غیر مسلم سے ان کی عیدوں میں قطعاً مشابہت نہیں کرتے، نہ ان کو اس میں مبارکباد دیتے ہیں، نہ ان سے اس موقع پہ کوئی تحفہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی کرسمس کے موقع پہ اگر عیسائی آپ کو تحفہ دیتا، آپ کا دوست یعنی کولیگ ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، تو آپ بہت اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ ان کو ڈانٹ دیں یا کہیں کہ آپ اس طرح، اچھے طریقے سے کہیں کہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، باقی معاملات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، خوشی غمی میں آپ پڑوسی ہیں تو آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں، ملنے جلنے کے، کھانے پینے تک کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اسلام نے تو عیسائی یہودی عورت سے شادی کی بھی اجازت دی ہے اہل کتاب، اگر وہ پاک دامن ہو تو۔ یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہیں، لیکن ان کا جو مذہبی معاملہ ہے وہ چونکہ اسلام کے برعکس ہے، اس لیے مذہبی معاملے میں نہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور نہ انہیں مبارکباد دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جس طرح مسیحی برادری نے کہہ لیں کہ جو ہے نا وہ غلب سے کام لیا ہے، کون کون سی امتیں ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں یا اپنے نیکوکار جو لوگ تھے، صالحین تھے یا جو متقی لوگ تھے، ان کے بارے میں غلب سے کام لیا ہے، اور وہ کیا غلب تھا، وہ کیا انہوں نے جو ہے وہ شریعت کو اس وقت کی یا آج کی شریعت کو جو ہے وہ کراس کیا تھا؟ دیکھیے، غلوب کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی، یعنی اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے پیغمبر تھے، آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، لیکن پہلے رسول جو ہیں وہ نوح علیہ السلام تھے۔ ان کے دور میں بھی یہ یعنی بدعت اور یہ خرابی آ گئی تھی غلو والی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے جب ان کے بزرگ فوت ہوئے، نیک لوگ تھے، وہ حقیقی طور پر نیک تھے، تو انہوں نے سوچا بعد والوں نے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، خود بھی بڑے نیک تھے، اب ہمیں کیسے اللہ یاد آئے گا؟ تو ہم ان کی مورتیاں بنا کے نا جہاں وہ بیٹھتے تھے ادھر رکھ دیتے، تاکہ گزرتے ہوئے دیکھیں ہم انہیں، اپنے بزرگوں کو یاد کر کے ہمارا بھی اللہ سے تعلق رہے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا محبت میں غلو کا تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر اگلی نسلوں کو شیطان نے کہا کہ یہی تمہارے معبود ہیں، ان کی عبادت بھی کرو، تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ غلو جو ہے تعظیم میں، یہی شرک کی طرف بھی لے گیا۔ اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دیکھ لیں، وہ سامری جب اس نے بچھڑے کی عبادت پہ لگا دیا، یہ تعظیم اور غلو کی ایک صورت تھی۔ بعد میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں، اب گائے کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، تو یہ اسی سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایسا غلو کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حتیٰ کہ اللہ بھی کہہ دیا۔ بعض عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جیسا کہ قرآن، ان کو بھی کافر کہا اللہ نے، اور جو الہ کہتے تھے وہ بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہیں ہی الہ، تو بتایا گیا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا تو الہ ایک ہے۔ انہوں نے بھی غلو کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کی شان میں بھی انہوں نے غلو کیا، انہوں نے بھی ان کو بھی الوہیت کے درجے پہ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو سمجھایا، بالکل آخری وقت میں صحیح بخاری وغیرہ میں آپ نے اپنے قریب لوگوں کو وصیت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو برباد کرے، انہوں نے اپنے نیک لوگ اور اپنے جو ولی تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور اپنی قبر کی حفاظت کی دعا مانگی۔ جی بالکل، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، وسن کے الفاظ ہیں، ایسی چیز جہاں پر لوگ ہر وقت جمع رہتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ بالکل بند ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر بھی لوگ غلو کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ قبر ویسے ہوتی تو پھر پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ تو بہرحال غلو جو ہے وہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ میری امت میں سے کچھ لوگ چلیں گے، قدم بہ قدم، بالکل، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے بل میں گھسے ہیں تو یہ بھی گھس جائیں گے، حالانکہ وہ کوئی کام ہے بل میں گھسنے والا، لیکن یہ ان کی پیروی کریں گے۔ تو غلو میں بھی انہوں نے پوری پیروی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کتنا غلو کیا گیا، اور نور من نور اللہ کا یہ دیکھیں نا عقیدہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور، حالانکہ اللہ کے نور اس کے ٹکڑے تو نہیں ہوتے، نہ اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہمارے بھائی ہیں، بہت ساری شبہات۔ اللہ تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، مجھے تو زمین و آسمان میں کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جی لیسا کمثلہ شیء، جی تو خیر، اچھا شیخ، وقت کی مناسبت سے میں پروگرام کے اختتام کی طرف آؤں گا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ
آج وقت کا حکمران جو ہے اس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا، تو ریاست مدینہ میں اقلیت برادری کے کیا حقوق ہیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی مدینہ میں تشریف لا کر، اسے ہی ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اور بعد میں عمومی مفہوم کے اعتبار سے ایسی ریاست جو اسلامی اصولوں پر قائم ہو اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے رول ماڈل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب آپ تشریف لائے مدینہ میں تو حکومت عملاً قائم ہو چکی تھی، آہستہ آہستہ وہ حکومت مضبوط بھی ہو گئی۔ تو جو یہودی وہاں آباد تھے یا دیگر لوگ آباد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو سلوک کیا وہی اقلیتوں کے حقوق انہیں کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر انسانی اور اقلیتی اور جتنے بھی حقوق ہیں ان کے پاسدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم فرمایا کہ جو معاہدہ کر کے رہنے والے نا، جو اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہتے ہیں وہ سارے کے سارے معاہد کہلاتے، ذمی جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل نہ کرے، جو کسی مسلمان کوئی ذمی کو قتل کر دے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی، تک جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے بھی آتی ہوگی، یعنی وہ شخص 40 سال مسافت سے بھی جنت سے دور ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق بتائے، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت کی حفاظت اسلام نے کی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، فوت ہوتے وقت بالکل شہادت کے قریب جب ہیں اس وقت وصیت فرما رہے ہیں، اور اس میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ جو ذمی ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل لوگ کہیں کہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ذمیوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ اس طرح برا سلوک کرتے ہیں۔ ہر ممکن اچھائی ان کے ساتھ کی جائے گی، ان کی خوشی غمی میں شرکت بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ لیکن کسی میں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے کسی مذہبی تہوار میں شرکت کر لی ہو کہ ان کی دل جوئی کے لیے، رواداری کے لیے میں کر لوں۔ حالانکہ کتنے بڑی رواداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روادار تو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں جو پوری ایک سورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، وہ لوگ تو آئے تھے نا، آ کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کبھی ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، کبھی آپ ہمارے ساتھ آ جائیے۔ جی وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا وہ نرم، یعنی لے دے کی پالیسی اپنا لی جائے۔ بالکل ایسا۔ تو اگر اس کا نام رواداری رکھا جاتا تو یہ قطعاً جائز نہیں۔ بالکل ایسا، یعنی عقائد اور اعمال میں کوئی رواداری نہیں ہے، ہاں اخلاق میں، برتاؤ میں رواداری موجود ہے تو وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ عقائد و اعمال میں ہمیں بالکل اپنے اسٹریٹ فارورڈ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شیخ، آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کی کامیابی اور اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، مختصر بات یہی ہے کہ اگر ہم متفق اور متحد ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں، یعنی اللہ کا فرمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی بھی مسلمان اس سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ باقی ساری چیزیں ایسے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کو میں مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، اس کو مانتا، اس کو نہیں مانتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب متفق ہیں، حتیٰ کہ اہل کتاب کو بھی کہا گیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ بھی اتفاق کرتے ہیں تو اس معاملے پر جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ باقی چیزیں تو جو آپ اختلاف کرتے ہو، چلو یہ توحید کا معاملہ تو مشترک ہے تو اس پہ آ جاؤ۔ تو کتاب و سنت ایسی مشترک قدر ہے کہ جس پر ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ اتحاد و اتفاق کا کوئی فارمولہ ہے تو وہ ناکام ہے۔ آج تک سارے فارمولے ناکام ہی ہوئے ہیں، تو ہمیں قرآن و سنت پر جمع ہونا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ یقیناً آج کے پروگرام سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور بہت ساری معلومات آپ کو ملی ہوں گی کہ آج ہمیں اپنی خوشی اور غم کو بھی کس طرح منانا ہے اور دوسروں کی خوشی اور غم میں کس طرح جو ہے وہ شامل ہونا ہے۔ اور جیسا کہ آج ہمارے معزز مہمان محترم حافظ ابو یحییٰ نور پوری، جو فارغ التحصیل ہیں جامعہ مرکز الدعوہ السلفیہ ستیانہ بنگلہ فیصل آباد سے، جو ایک بڑی معروف جو کہہ لیں تعلیمی درسگاہ ہے، جہاں سے بہت جید الحمدللہ علماء کرام اپنی دن رات کوشش اور کاوشوں سے جنہوں نے ایک نرسری کو تیار کیا جو آج دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس مہمان نے جو الفاظ اور انداز کا چناؤ کیا ہے،
یقیناً وہ قابل اصلاح ہے، اور انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تمام معاملات جو ہمارے سوالات تھے ان کے جوابات دیے ہیں۔ اور یقیناً جو انہوں نے آخری بات کہی ہے کہ ہم سب کا وہ کہہ لیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اتحاد اور اتفاق، اور اس کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں سے، پارٹیوں سے، جماعتوں سے، اختلافات سے ہٹ جاؤ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم اکیلے اکیلے تھے، تنہا تنہا تھے، جدا جدا تھے، تو اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ بھائی بھائی کیسے بنے؟ کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو باندھتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہ سوال کرتا ہے، ارے بھائی مصعب ذرا ان باندھنے والوں کو کہہ کے مجھے آہستہ باندھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کو کہوں گا کہ تجھے زور سے باندھیں، چونکہ تو میرا بھائی نہیں ہے، جو تجھے باندھنے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ ماں جایا تھا، لیکن یہ قولوا لا الہ الا اللہ والے بھائی تھے۔ تو آج ہمیں ان لوگوں کو ضرور اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، جس طرح کی خوشی شادی، بیاہ، مشکلات، مدد، نصرت، تائید، ان کے ساتھ جانا چاہیے، وہ چاہے کرسچن ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے کوئی اور برادری ہے، اس کے ساتھ اخلاقی طور پہ ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لفظ کہنا مسیحی برادری کو جو ہے وہ آج ہماری طرف سے یہ کرسمس ڈے جو ہے وہ مبارک ہو، ہم اس کو مبارکباد کہتے ہیں۔ آج شیخ نے اس بات کی طرف جو ہے وہ یقیناً توجہ دلائی ہے، اور امت مسلمہ کو اپنی خوشیوں سے بڑھ کر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر یقیناً کوئی بڑا جو ہے وہ ہمارا کہہ لیں وہ آئیڈیل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے بہتر سوچ رکھنے والا نہیں ہے۔ تو آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو اور ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ وہ دین جس دین کے بارے میں اللہ نے چھٹے بارے میں المائدہ میں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل کیا، مکمل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والے دین پر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ ہم بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور انشاءاللہ اسی پر زندہ رہیں گے، اور اسی پر ہم اللہ سے اپنا خاتمہ بالایمان اس کی دعا کریں گے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز اور نئے مہمان کے ساتھ جلد آپ سے کریں گے ملاقات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنے معزز مہمان حافظ ابو یحییٰ نور پوری کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔